नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 156 अहले ईमान से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूनू, ना तुम हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, कफरू, जिन्होंने कुफर किया। वक़ालू, और उन्होंने कहा, li इख्वानिहिम, वास्ते अपने भाइयों के, इदा, जब, ज़रबू, वो चले फिरे, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, औ या कानू, थे वो, उज़न, लड़ने वाले, लव कानू, अगर वो होते, इंदना, हमारे पास, मा मातू, ना वो मरते। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, हकीकी भाई मुराद नहीं है, बल्कि कोई भी शख्स जिसे इंसान दोस्ती या किसी और तरह भाई का दर्जा देता है। तो जब वो चले फिरे, यानी उन्होंने सफ़र किया ज़मीन में, अपनी किसी दुनियावी ज़रूरत के लिए निकले। एक मिनट वेट कीजिएगा। कि वो अपनी किसी दुनियावी ज़रूरत के लिए सफ़र पे निकले, या गुज़न, गुज़न गाजी की जमा है। मुराद है वो जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की हो, गज़वा। इसके ऊपर आप लिख लें, वो जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की हो। कि अगर वो हमारे पास होते, यानी सफ़र करने वाले या जंग पे जाने वाले, तो ना वो मरते या कत्ल किए जाते। जो लोग जंग में कत्ल कर दिए गए, तो उनका कहना था कि अगर वो जंग में शरीक ना होते तो मारे ना जाते। ऐसी बातें वो क्यों करते हैं? लियज अल्लाहु, ताकि कर दे अल्लाह, दालिका, इसको, हसरतन, हसरत का सबब, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, जबकि अल्लाह ताला ही जिंदगी देते हैं। वल्लाहु युहयी व युमीत, और अल्लाह ताला ही मौत देते हैं। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और इसके साथ जो भी तुम अमल करते हो, अल्लाह ताला उसे देख रहे हैं। यहाँ जंग उहद में नाकामी के बाद अहले ईमान को मुख्तलिफ तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। जंग उहद में नाकामी के बाद सबक सिखाया जाना। और वो सबक किस तरह से सिखाया जा रहा है? सबसे पहले ये कि मोमिन जो है ना, अकीदे तकदीर पर ईमान रखता है। उसके और मुनाफिकों के तर्ज अमल में बहुत एक वाज़ेह फ़र्क होता है। मोमिन को जब कोई मुसीबत या तकलीफ़ आती है, या उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा होता है ना, तो वो उसको तकदीर का फ़ैसला या अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल कर लेता है। लेकिन यही तकलीफ़ जब किसी काफिर को आती है, तो वो हसरत में मुब्तला हो जाता है। और इस तरह क्या है, वो चीज़ उसके दिल में हमेशा गिल्ट बनी रहती है। वो हमेशा उस पर गमज़दा रहता है कि काश ऐसा ना होता, मैं ये कर लेता तो ये ना होता, मैं वो कर लेता तो ऐसा ना होता।
जबकि मोमिन के दिल में ना कोई हसरत नहीं होती, उसको जो भी तकलीफ पहुंचती है वो अल्लाह से राजी रहता है, वो तकदीर के फैसलों पे राजी रहता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसा सोचना तो काफिरों का तरीका है कि उनके अजीजों को जब जंग में कोई मुसीबत पेश आ जाए तो वो कहते हैं कि काश वो हमारे पास से रहते तो वो ना मरते। एक हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काश कहने से मना किया है। एक बंदा है मोमिन की जिंदगी में काश का वर्ड नहीं होता, क्योंकि इससे शैतान का दरवाजा खुलता है। शैतान इंसान को नाउमीदी की तरफ लेकर जाता है, ये शैतानी लफ्ज है। मोमिन किसी भी गुजरी हुई बात पर काश कहकर हसरत में मुब्तला नहीं होता। वो अपने माजी में पेश आने वाले जो वाकयात हैं या मुसीबतें हैं उस पे डिसहार्ट नहीं रहता, या बार बार उनको सोचता नहीं है, हर वक्त घुलता नहीं रहता, परेशान नहीं होता, बल्कि वो अपने हाल में जीता है, हर वक्त माजी में नहीं जीता। तो हमें अपने हाल में जीना चाहिए, क्योंकि हर वक्त माजी के बारे में सोचते रहना, उस वक्त ये हो गया था, वैसा हो गया था, इससे इंसान डिप्रेस्ड रहता है। और हर वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोचना ये भी इंसान को फिक्र में डालता है कि अच्छा कल क्या होगा। तो एक बंदा है मोमिन, जब शाम होती है वो सुबह का इंतजार नहीं करता, सुबह होती है तो वो शाम का इंतजार नहीं करता, वो अपने हाल में जीता है। और जो लोग अपने हाल में जीते हैं वो बहुत हैप्पी रहते हैं। वो अपने हर दिन को द बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह मैं अपने दिन को एट द मैक्सिमम लेवल पे बेस्ट बना सकूं। क्योंकि हो सकता है ये जो दिन हम गुजार रहे हैं हमारे पास ये आखिरी दिन हो। तो इसलिए अपने हर दिन को हमें बेहतरीन तरीके से और खुशगवार तरीके से खुशी के साथ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो दिन गुजर गया वो फिर हमारे माजी का हिस्सा बन जाता है, वो गुजरा हुआ कल बन जाता है जो हमने गुजार लिया। तो जब हम अपने हर दिन को द बेस्ट करके गुजारेंगे तो फिर हमारा माजी भी क्या होगा, खुशगवार होगा। हमें अपने माजी से अच्छी यादें मिलेंगी कि मेरा वो वक्त बहुत अच्छा था। तो काफिर क्या सोचता है, काफिर ये सोचता है कि काश मैं ये काम ना करता तो ऐसा ना होता, काश मैं वहां ना जाता, काश ये ना होता वो ना होता। तो अकीदा तकदीर ईमान का छठा हिस्सा है। जो शख्स तकदीर पर ईमान रखता है उसके अंदर अज़म और हौसला पैदा होता है। जहां तक मौत और नुकसान का ताल्लुक है वो तो जिंदगी का हिस्सा है, जहां जिंदगी है वहां मौत भी लाजमी है। सूरह निसा की आयत नंबर 78 में भी एक मजमून पीछे आगे आएगा कि अइना मा तकूनो युदरिकुमुल मौतु वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। इसका माना ये है कि जहाँ कहीं भी तुम होगे मौत तुम्हें पालेगी, ख्वाह तुम मजबूत किलों में ही कैद क्यों ना हो जाओ। तो ऐसी बातें मुंह से निकालना कुफर है, इसलिए इन लोगों के बारे में कहा गया कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं, ताकि अल्लाह ताला इस किस्म की बातों को उनके लिए हसरत का सबब बना दे। ये मुनाफिकत की दुनियावी सजा है कि हर वक्त तकलीफ और गम में मुब्तला रहना। जबकि पीछे हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, कि हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल जान और फलों की कमी से जरूर आजमाइश करेंगे तुम्हारी। हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं ये हमवार रास्ता नहीं है, और जन्नत का हसूल भी इतना आसान नहीं है। और फतह और शिकस्त कौमों की जिंदगी का भी लाजमी हिस्सा है। धूप और छाँव हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा है। देखिए आप, हम जो दिन भी गुजारते हैं उसमें धूप भी होती है और छाँव भी होती है, रात भी होती है। क्या जिंदगी का कोई दिन ऐसा है कि इसमें से कोई चीज मिसिंग हो, धूप या रात में से या छाँव में से? कभी भी मिस नहीं हुआ, चाहे कैसा ही दिन क्यों ना हो, हैप्पी दिन हो, उदास दिन हो, गमगीन दिन हो, धूप
اور رات یہ لازمی حصہ ہے۔ تو اسی طرح مشکلات، مصائب اور پریشانیاں یہ بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں، ہم ان کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک قوم اوپر اٹھتی ہے اور دوسری شکست کھا جاتی ہے، کبھی دوسری اٹھتی ہے، ایسی اور پریشانیاں اور دکھ دیکھنے کے لیے انسان کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ اچھا، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، شاید آپ کو بھی کبھی تجربہ ہوا ہو کہ جب ہمیں کوئی ہم کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ پریشانی دور ہوتی ہے تو اتنا ایک انٹرنل سکون اور ایک مینٹل ہیپینس یا خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو اپنے اندر پریشانی کے دور ہونے کے بعد۔ کیا آپ نے کبھی اس سچویشن کو فیس کیا ہے کہ کوئی پریشانی تھی ذہنی طور پہ اور جب وہ دور ہو گئی تو ایک بہت ہی اطمینان اور سکون اور خوشی محسوس ہوئی انٹرنلی؟ جی تو اس سے آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک ہی جیسی لائف گزارتے رہتے ہیں نا، جس میں صرف نعمتیں ہوں، خوشیاں ہوں، تو ہمیں پھر وہ خوشی خوشی نہیں لگتی، ہم اتنے اس میں یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ عام سی بات ہی لگتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہماری انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت وقتی طور پہ ہم سے لے لیتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی ویلیویبل تھی، میں اس سے کتنی طرح کے فائدے اٹھا رہی تھی، میں تو اس کو بہت نارمل لیتی تھی کہ جیسے یہ فار گرانٹیڈ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت لیتے ہیں تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کتنی ویلیویبل چیز تھی اور ہماری زندگی میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ تو کئی بار ہمارے پاس بہت لاکھوں نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ریئلائز کروانے کے لیے ہم سے کوئی ایک نعمت وقتی طور پہ لے لیتے ہیں تاکہ ہم نعمتوں کی قدر کریں، تاکہ جو کچھ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے ہم اس پہ الحمدللہ کہیں اور اپنے دل میں ایک شعور اور احساس جگائیں نعمتوں کے بارے میں۔ تو پریشانیوں کے لیے بھی انسان کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی تکلیف پیش آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کاش نہیں کہنا چاہیے۔ کاش کہنے سے جو کام ہو گیا، جو نقصان ہو گیا، وہ تو پلٹنا ہی نہیں ہے، نہ ہی انسان بیگ جا سکتا ہے۔ اب جتنا بھی ہم غم بنائیں، آپ اس مشکل سے باہر نہیں آ سکتے، اس نقصان کو لوٹا نہیں سکتے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم ان اسباب پہ غور کریں جن کی وجہ سے وہ نقصان زندگی میں ہوا، آئندہ کبھی ہم ویسا نہ کریں۔ ہم تکالیف سے کیا ہے سبق سیکھیں اور ان اسباب کی اصلاح کریں جو انسان کی اپنی ذات میں ہوں، اور اللہ سے عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس جو بک ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں ان کے آخر میں عافیت والی دعا بھی ہے، تو اس دعا کا بھی آپ نے ضرور اہتمام کرنا ہے تاکہ ہم پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ سکیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و یمینی و عن شمالی و من فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعائیں عافیت والی، یہ ہمیں ضرور روزانہ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا ایک ایک بار پڑھتے تھے۔ تو یاد رکھیں، تکلیف نہ ہو تو خوشی کا احساس بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، دھوپ نہ ہو تو چھاؤں کی قدر ہی نہ ہو، بیماری نہ ہو تو تندرستی کی قدر نہ ہو۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم جب تندرست ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہر کام فوراً فوراً سے کر لیتے ہیں، بھاگ بھاگ کے کر لیتے ہیں، کوئی بھی کام ہمیں مشکل نہیں لگتا۔ لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو سارے کام ہمارے ہاتھ سے جانا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کام ہوں یا دین کے کام ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو توازن کے اصول کے مطابق پیدا کیا ہے، دن کے ساتھ اللہ نے رات رکھی ہے، تو اللہ کے بتائے ہوئے فطرت کے اس اصول کو ہمیں قبول کرنا چاہیے ذہنی طور پہ، پھر ہی ہم ہیپی رہیں گے۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ بے شک تنگیوں کے بعد آسانی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کے بعد پھر دن آ جائے، دن کے بعد ہمیں رات دیکھنی پڑتی ہے۔ اس لیے کسی انسان کی یہ کوشش کہ وہ اس دنیا کو
ہر دکھ پریشانی اور ٹینشن سے خالی کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے میں انسان کو ایک مثبت اور پازیٹیو رویہ اختیار کر کے ہر غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اچھا وہ جو فلاں میرا نقصان ہو گیا اس میں میری کیا غلطی تھی۔ بس سبق سیکھ کے اپنی غلطی کو سدھار کے انسان موو آن کرے، آگے بڑھے اور دیکھے کہ اور کیا کیا نعمتیں زندگی میں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو ہم انجوائے کریں۔ اسی لیے مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں جو شکست ہوئی تھی نا، اس پہ افسوس نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ اگر ہم جنگ میں نہ جاتے تمہارے نہ جاتے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو انسان تو اس دنیا میں وقتی طور پہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو موت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں آئے، لیکن کیا ہوا جب ان کا آم، وہ وقت آیا، وقتم جو معجلہ ہے، لکھا ہوا وقت، تو وہ اس جہان سے چلے گئے۔ اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب کیا ہیں؟ فانی ہیں۔ آیت نمبر 157، ولا ان قتل تم، اور البتہ اگر مارے گئے تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او مت تم، یا مر گئے تم، لمغفرتن، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور رحمتن، اور رحمت، خیرن، وہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس میں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اگر لیٹس سپوز تم اللہ کے راستے میں مارے بھی گئے یا تم خود مر گئے، تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت کا وعدہ ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو موت تو ایک دن آنی ہی ہے، اور اگر یہ اللہ کے راستے میں آ جائے تو پھر یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو طالب علم ہے، جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اور اسے راستے میں ہی موت آئی، تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو جو طالب علم ہے نا، وہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا دین کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی اگر علم کے راستے میں موت آئے، دین کا علم سیکھتے ہوئے، تو وہ شہادت کا درجہ اس کو ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری زندگی کی سب سے بڑی آرزو اور تمنا کیا ہونی چاہیے کہ جب ہمیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں، ہم سے راضی ہو جائیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک یہ موضوع بھی قابل بحث ہے کہ لوگ عام طور پہ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں زیادہ ٹائم؟ بتائیں، لوگ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ جبکہ دیکھیں کہ اگر کسی کی زندگی میں بہت پریشانیاں، مصیبتیں بھی ہوں، بیماری بھی ہوں، پھر بھی کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اس کے دل میں کیا خواہش ہوتی ہے کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، مصیبت مجھ سے دور ہو جائے، اور میں مزید سالہ سال جیوں۔ ایسے ہی دل چاہتا ہے نا ہر ایک کا، چاہے کتنی ہی پریشانیاں ہوں۔ ہوں، آپ کسی ایسے انسان سے جس کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں ہی ہوں، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گی نا کہ تمہارا کیا دل چاہتا ہے، تو وہ کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ پریشانیاں مجھ سے ہٹیں اور میں مزید کئی سال جیوں، زندگی کی گزاروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو کیا اس کا سبب ہو سکتا ہے؟ لوگ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اس کا سبب موت سے ڈر ہو سکتا ہے، یا اس کے بعد سے ڈر تھوڑی بھی ہو زندگی۔ سکتا ہے، اور اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ لوگ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ تاکہ دیکھیں، جو ہماری مائنڈ میں فیوچر سے متعلق کئی سارے پلانز ہوتے ہیں،
آپ کے بھی مائنڈ میں ہوں گے کہ اچھا 2 ایئرس کے بعد میں اپنے آپ کو یہاں دیکھنا چاہتی ہوں، 4 ایئرس کے بعد میں اپنے آپ کو اس لیول پہ دیکھنا چاہتی ہوں، آفٹر 10 ایئرس میں اپنے آپ کو اس لیول پہ دیکھنا چاہتی ہوں. تو ہر انسان کے مائنڈ میں اس طرح کے بہت لمبے چوڑے سے پلانز ہوتے ہیں. تو ان کو فلفل کرنے کے لیے انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے، اس دنیا میں مزے کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ دن جینا چاہتا ہے. کہ جو گھر بنایا ہے، جو فیسلٹیز اٹین کی ہیں، جو سامان اکٹھا کیا ہے، جو بچے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ دن دیکھ سکیں، انجوائے کر سکیں ہم اپنی چیزیں، یہ ایک فطری سی خواہش ہے. یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی. تو ایسی پلانس کی بات کر رہی ہوں کہ ہر کسی کے پلانس اور خواہشات جو ہیں نا وہ مختلف ہوتی ہیں. تو ایک خاتون تھی، انہیں اپنے گھر میں لیڈیز کی گیدرنگ کا بہت شوق تھا. تو ان کے دل میں بہت ساری خواہشات تھیں. تو جب بھی ان سے کہا جاتا کہ آپ قرآن کلاس میں ایڈمیشن لیں، قرآن سیکھیں، تو وہ کہتی، یہ پہلے یہی کہتی کہ خود مصروف ہیں بچوں کی پڑھائی میں، بچے بھی چھوٹے ہیں، پڑھے ہیں، وقت نہیں نکلتا. پھر آہستہ آہستہ جب ان کے بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر ان سے کہا گیا دوبارہ کہ آپ اب قرآن کلاس میں ایڈمیشن لے لیں، اب آپ کو فراغت ہو گئی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں اب گھر بنوا رہی ہوں، جو ہی گھر بن جائے گا نا تو میں قرآن پڑھنا سٹارٹ کر دوں گی. تو انہوں نے اپنے لیے بڑا ہی زبردست گھر بنوایا اور وہاں پہ شفٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا فارم بھی سبمٹ کروا دیا قرآن کلاس میں ایڈمیشن لینے کے لیے. لیکن جس دن ان کا انٹرویو تھا انہیں بہت شدید قسم کی تکلیف ہوئی، اور انہیں پتہ چلا کہ انہیں کینسر ڈائگنوز ہوا جو بہت شدید نوعیت کا تھا. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر شفٹ ہوئیں. ساتھ ہی ان کی بینائی بھی آنکھوں کی جاتی رہی، کانوں کی سماعت بھی چلی گئی، اور بہت عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں. تو پھر جو ہے بیماری جب ان کی انتہا کو پہنچ گئی تو کیا ہوا، ان کی وفات واقعہ ہو گئی. تو جنہوں نے یہ کہانی سنائی ہے وہ کہتی ہیں کہ انہیں بار بار یہی حسرت آ رہی تھی کہ انسان سوچتا ہے کہ میں بچوں کو پڑھا لوں، میں گھر بنا لوں، یا یہ میرے ڈریمز پورے ہو جائیں، تو اس کے بعد میں قرآن کی طرف آ جاؤں گی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا تو انسان اپنے بڑھاپے کی طرف جاتا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جتنا سب کچھ بنایا ہوتا ہے وہ سب پیچھے وارثوں کا ہوتا ہے، ان میں تقسیم ہو جاتا ہے، بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور انسان کے ساتھ صرف اس کا اپنا عمل جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو خاتون تھی ان کے اتنے سارے ڈریمز تھے لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں. اور وہ جو ساری زندگی کرنا چاہتی تھیں جس کو وہ ڈیلے کرتی رہیں کہ اچھا میں قرآن کلاس میں ایڈمیشن لوں گی، وہ ان سے رہ گیا. تو اس لیے ان چیزوں میں جو ہے اعتدال ضروری ہے. ہم اپنے ٹائم کو اس طرح سے مینیج کریں کہ اس میں ہم ہر چیز کے لیے وقت رکھیں. ہم اپنی اسٹڈیز، دنیاوی اسٹڈیز کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اپنے دین کے لیے بھی ایک ٹائم مختص کریں کہ یہ وقت جو ہے نا میں نے اپنے دین کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں یہ ٹائم لگانا ہے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو دل میں کوئی گلٹ نہ ہو کہ جس پرپس کے لیے دنیا میں آئے تھے اس کو پورا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ آخرت کے لیے بھی اسٹرگل، محنت اور کوشش کریں. اچھا، یہاں پہ لکھا ہے کہ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی رحمت، یہاں رحمت سے مراد قرآن ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. تو آپ نوٹ کر لیں ذرا یہاں پہ کہ لوگ کیا کچھ سمیٹ رہے ہیں. لکھ لیں کہ دنیاوی مال و دولت،
اپنی پسند کی چیزیں۔ خواہشات نفس۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام جمع شدہ چیزوں سے بہتر اللہ کی بخشش ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد وارثوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 158۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس بوجہ اس کے جو آ، اللہ کی طرف سے آپ نرم دل ہیں ان کے لیے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لنتا میں جو انتا کی ضمیر ہے نا، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نرمی ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند اخلاق کے مالک تھے۔ قرآن میں یہ آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے۔ ولو کنتا، اور اگر ہوتے آپ فزن تنخو غلیظ القلب، سخت دل، لنفضو، البتہ منتشر ہو جاتے من حولک، آپ کے آس پاس سے، فافو، پس درگزر کیجئے، انہم، ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگیے ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامری، معاملات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر آپ سنگ دل اور سخت دل ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تو دل کا سخت ہونا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اچھا سمبل نہیں ہے۔ بد اخلاق ہونا، دل کا سخت ہونا، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہو جائیں، آپ سے بات کرنا پسند نہ کریں، اس کو اکھڑ مزاج ہونا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں درگزر ان سے کیجئے، ان کے لیے بخشش مانگیے، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ اور جب آپ کسی کام کرنے کا ارادہ کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر آپ اللہ پہ توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی مدد ہو تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح بہت تکلیف پہنچی تھی۔ جنگ احد میں آپ کو کس طرح سے تکلیف پہنچی تھی بتائیے؟ یہ بتائیے کس طرح سے تکلیف پہنچی تھی جنگ احد میں؟ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، اور روحانی طور پہ آپ کو اس طرح سے تکلیف پہنچی تھی کہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے اور شکست ہو گئی تھی۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا تھا، جبکہ اس ساری شکست کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔
تو اس بات کا بھی آپ کو غم تھا، آپ نے بھی صحابہ کرام کو معاف کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں کو کچھ شبہ تھا کہ شاید آپ نے اوپر اوپر سے معاف کیا ہے۔ تو اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر ایسا نہیں ہوتا، ایک سربراہ کو عوام کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے، کے باوجود آپ نے ان پر کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ تو جب ہم کسی کو دل سے معاف کر دیتے ہیں نا، تو اس بات کو ہمیں اپنے دل سے بھی نکال دینا چاہیے، اس پہ غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ اچھا میں نے تمہیں معاف کیا، اور ہر 2 دن کے بعد ہم دوبارہ اس کو ہرٹ کریں، وہی باتیں دہرا دہرا کے، تو پھر یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے دل سے معاف کر دینا، پھر غصے کا اظہار نہ کرنا، پھر مواخذہ نہ کرنا، کوئی سزا نہ دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، دل میں ان کے لیے آپ کے نرمی ہے، محبت ہے۔ اور صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کوئی مال تو تقسیم نہیں کرتے تھے۔ آپ کی جو خصوصی شفقت تھی، رحمت تھی، ہمدردی اور خیر خواہی تھی، یہ سب آپ کے اندر اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تھا۔ تو لن تلہم میں آپ لکھ لیں نرمی کے علاوہ رحمت، ہمدردی، خیر خواہی، شفقت، محبت۔ یہاں پہ ایک جو سربراہ یا لیڈر ہے، اس کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ ایک جو سربراہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر کسی کے لیے بھی بغض، نفرت، کینہ اور حسد نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے جب اس کے فالوورز کی طرف سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے، بلکہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ خود کو یہاں رکھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے اور اس نہ ماننے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ بچوں کو ہی سوچ لیں، مثلاً آپ نے دودھ ابالنے کے لیے رکھا تھا اور بچے نے آ کر اس کو پوری طرح ابال دیا، پھر غصہ آتا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے غصے کو بھی ہینڈل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے ہمارا کوئی نقصان ہو جائے، تو پھر کیا ہے، ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی سچویشن میں اگلے پرسن کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور آئندہ ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، یعنی اپنا تعلق ان سے دوبارہ سے درست کر لینا چاہیے، اس سے ترقی ہوتی ہے۔ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیرنٹس یہ کہنے لگیں کہ جاؤ دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، کبھی نظر نہ ہو، تو یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر ہم دوسروں کی غلطیوں پہ سب کو آؤٹ کرتے رہیں گے نا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ہم سب کو اپنے سے دور کر دیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ ہم تنہا رہ جائیں گے، پھر اپنے آپ پہ بھی غصہ آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے بارے میں شفقت اور محبت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، یعنی اتنی محبت تھی آپ کو لوگوں سے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ لوگوں کی آؤ بھگت، خیر خواہی اور چشم پوشی کا مجھے اللہ کی جانب سے اس طرح حکم ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا۔ خاص طور پہ دین کو پھیلانے والوں کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بھاگ جاتے ہیں۔ مثلاً ہم کچھ لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑے ہیں، انہیں دین سکھا رہے ہیں،
لیکن اگر ہم بات بے بات ان پہ غصہ کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہے، آہستہ آہستہ وہ لوگ دور ہونا شروع ہو جائیں گے یا چلے جائیں گے۔ تو سنگ دلی اور بد اخلاقی سے بچنا ہے، ایسا رویہ نہیں اپنانا کہ لوگ بھاگ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بہت کھری کھری سنا دیتی ہوں، میں تو دل میں کوئی بات رکھتی نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ہے میں فوراً سنا دیتی ہوں۔ تو یہ کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے کہ دل میں آنے والی ہر اوٹ پٹانگ بات ہم اگلے کو سنا دیں، بلکہ نیگیٹو باتوں کو ہمیں اپنے دل سے ہی صاف کرنا چاہیے، انہیں زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے۔ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت کرنی چاہیے اور محبت کرنی چاہیے، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ سچائی اس بات کا سبق نہیں دیتی کہ انسان بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ابو جہل یا ابو لہب کے ساتھ، جبکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا معاملہ کیا، آپ نے کبھی بھی ان سے بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں برتی، ہر موقع پہ خیر خواہی کا ثبوت دیا۔ تو جو اسلام ہے نا، وہ تلوار سے نہیں پھیلا تھا بلکہ اچھے اخلاق کے زور پہ پھیلا تھا۔ تو کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، کتنی بھی بڑی مشکل ہو جائے، ہمیشہ معاف کرنا چاہیے، دل سے معاف کرنا چاہیے، اور اس شخص کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اچھا، مشورہ جو ہے نا، وہ ایک تو انسانوں سے کیا جاتا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے بھی کیا جاتا ہے، جس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ استخارہ کا میں آپ کو ایک کارڈ شیئر کروں گی، اس میں استخارے کا پورا طریقہ لکھا گیا ہے، جس میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ہم وہ ریلیونٹ دعا مانگے کہ اے اللہ، اگر یہ معاملہ میرے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے تو آپ اس کو مقدر فرما دیں، اور اگر بہتر نہیں ہے تو آپ اس کو پھیر دیں۔ تو اس کے بعد انسان جب وہ کام کرتا ہے تو اس میں وہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح جس انسان سے مشورہ کیا جائے وہ بھی امین ہوتا ہے، اس کو بالکل صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے جن میں اللہ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہیں آتی تھی۔ مثلا جنگ احد میں آپ نے مشورہ کیا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے یا باہر لڑی جائے، لیکن جس چیز کے بارے میں واضح حکم آ جائے اس میں پھر مشورہ نہیں کرنا۔ جیسے نماز کا حکم قرآن میں موجود ہے، more than 70 times موجود ہے، تو کیا اب اس میں مشورہ کیا جائے گا لوگوں سے کہ کیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں؟ بتائیں، جو چیز اللہ نے فرض کی ہے تو کیا ہم اس میں لوگوں سے مشورہ کریں گے کہ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہوں، جو چیز اللہ نے فرض کر دی ہے وہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور اللہ نے عورت پہ حجاب بھی فرض کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم حجاب پہ بھی ایک لیکچر رکھیں گے کہ دور حاضر میں ہمیں کس طرح سے حجاب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں پھر آپ اپنی کچھ فرینڈس یا کزنس کو بھی ساتھ انوائٹ کیجیے گا، تو ہم ایک اوپن سیشن رکھیں گے تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر آیت کا اینڈ ہے کہ پھر جب تم کسی کام کا مکمل عزم کر لو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی جب ہمارے ہاتھ میں ایک اوپینین آ جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر اس پہ جم جانا چاہیے، پھر اس پہ پچھتانا نہیں چاہیے، اور کاش نہیں کہنا چاہیے، مزید مشورے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس کام کو شروع کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بہت اچھی چیز کے حصول کے بعد بھی نقصان ہو جائے، کسی کے خراب مشورے کے باوجود بھی
کسی چیز میں بہت خیر نکل سکتی ہے، یعنی ایک شخص نے بدنیتی سے مشورہ دیا لیکن اللہ نے اس چیز کو آپ کے حق میں بہت اچھا کر دیا، حاسد نے جو حسد کیا تھا وہ اسی پر الٹ گیا، تو ان دونوں صورتوں میں بھروسہ مشورہ دینے والے پہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، کہ اینڈ ریزلٹ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کئی بار بہت اچھا لوگوں کی طرف سے مشورہ ہوتا ہے، ہم اس کام کو شروع بھی کر لیتے ہیں لیکن ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، تو جو اینڈ ریزلٹ ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اس میں وہی بات آ جائے گی کہ نقصان کئی بار تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی روک نہیں پاتے، تو جب نقصان ہو جائے تو اس میں بھی انسان پازیٹیو رہے، مثبت رویہ اپنائے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، تو لہٰذا میں اس پر بھی راضی ہوں۔ کیا رہے گا آپ؟ جی، میں ان آیات میں سے آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں۔ آیت نمبر 156 اوپن کر لیجئے۔ غزوہ سے مراد کون سی جنگ ہے؟ وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے۔ اس آیت میں کس کو حکم دیا جا رہا ہے اور کیا حکم ہے؟ اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جنگ میں شریک نہ ہوتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے اور وہ نہ مرتے۔ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، اس طرح کی سوچ تقدیر پر ایمان نہ ہونا ہے۔ کاش یا اگر کہنا کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ کاش یا اگر کہنا کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ خواہش کو۔ اور اس سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، یہ بات کہنا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔ آپ نے اس آیت سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ کہ مجھے کہ ہمیں تقدیر پر تقدیر پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے بنا پہ سوچنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، کاش یا اگر کے الفاظ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان حسرت میں مبتلا ہوتا ہے، اور کسی بھی حادثے یا نقصان کو اللہ اور تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے اس پہ راضی اور مطمئن رہنا چاہیے۔ آیت 157 میں مما یجمعون سے مراد کیا ہے؟ یجمعون آم، زندگی میں جو چیزیں وہ جمع کرتے ہیں جیسے دنیاوی مال و دولت، اپنی پسند کی کی چیزیں اور خواہشات نفس۔ کون سی موت مغفرت کا سبب بنتی ہے؟ اللہ کی راہ میں۔ ہاں، اللہ کی رات، اور اس میں مثالیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک حاجی
جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اگر اس کو وہاں پہ موت آ جائے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ اسی طرح طالب علم اگر دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہوا تھا اور اس راستے میں اس کی موت آ جائے تو یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اور تیسری میدان جنگ میں۔ دنیا کے مال و متاع سے کیا چیز بہتر ہے؟ انسان کے اعمال۔ دنیاوی مال و متاع سے بہتر ہے وہ موت جو اللہ کی طرف سے مغفرت کا سبب بنے، مغفرت اور رحمت کا سبب بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے نرم دل تھے، اور اگر وہ سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نرم دل تھے، اور اگر سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو وہ منتشر ہو جاتے۔ صحابہ کرام منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے اور آپ کا ساتھ نہ دیتے، آپ کے ساتھ نہ چلتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے حوالے سے اس آیت میں کیا احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے؟ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگے ہاں اور جی۔ ان سے مشورہ کریں اہم معاملوں میں۔ اور پھر اللہ پہ توکل کریں۔ اس آیت میں ایک داعیہ دین کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے؟ کون کون سی کوالٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ اگر ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا دین آگے پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر کون کون سی کوالٹیز پیدا کرنی ہے؟ نرم دلی پیدا کرنی ہے، دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، دوسروں کی خیر خواہی، اور اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرنا۔ چلیں، آج ہم اتنا ہی کریں گے۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دیں، آپ کو استقامت نصیب کریں، آپ کے تمام معاملات آسان کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔